शरह लुमअह दर्स नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सफ़ा नंबर 23। सही है साहब? सफ़ा नंबर 21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन दर्स किताब शरह लुमअह दर्स नंबर 5 सफ़ा नंबर 18। मुलाज़ा फरमाए। वस्सुअरु वहुवल माउल कलीलुल्लज़ी बाशरहु जिस्मु हैवानिन ताबिइन लिल हैवानिल्लज़ी बाशरहु फित तहारति वन नजासति वल कराहा व युकरहु सुअरुल जल्लाल वहुवल मुग़तज़ी बिअज़रतिल इंसान महज़न इला अन यंबुत अलैहा लहमुह वश्तद्द अज़मुह औ सुम्मिय फिल उर्फ़ि जल्लालन क़ब्ल अन युस्तबरअ बिमा युज़ीलुल जलल। हमारी गुफ्तगू अब तक किताब तहारत के ज़ैल में 4 दुरूस में सफ़ा नंबर 18 के मसाइलों तक पहुँची थी। चंद मसाइल शहीद अव्वल बयान फरमा रहे हैं और शहीद सानी उनकी वजाहत फरमा रहे हैं। पहला मसला उन्होंने कहा कि मुज़ाफ पानी क्या होता है। बताया कि ताहिरुन फ़ी ज़ाते गैर मुताहिरिन लिगैरिह। इस पर गुफ्तगू हो चुकी। आज का जो दर्स शुरू हो रहा है वो सोर के बारे में है। सोर कहते हैं झूठे को। जो अहले ज़बान है वो कहते हैं झूठा, झूठा पानी, और हम कहेंगे झूठा पंजाब वाले। जो झूठा पानी या खाना, उसका स्टेटस क्या है? आया वो जायज़ है, नहीं जायज़? तो आज फरमाते हैं कि पहले तो ये समझ लें कि सोर कहते किसको है। सोर वो ग़िज़ा, वो पानी जो बच जाए। आप चाय पी रहे थे, ये चाय आप ये इसको सोर कहें, जो बच गया, यानी जिस पर आप का दहन लग चुका है, या सूप आपने पिया है, दाल आपने पी ली है, ठीक है ना? अच्छा, उमूमन जो सोर होता है ये खाने पे नहीं बोला जाता, शोरबे वाली चीज़ पे, पानी वाली चीज़ पे बोला जाएगा। तो फरमाते हैं सोर ऐसा पानी होता है जो बच जाए जिस्म के साथ टच होने के बाद। जिस्म से टच हुआ है और जो बच जाए उसको कहते हैं सोर। उसका हुक्म क्या है? मुसन्निफ फरमाते हैं ताबिउन लिल हैवान। आप देख लें कि हैवान का स्टेटस क्या है। हैवान अगर नजिस है तो झूठा नजिस हो जाएगा। हैवान अगर पाक है तो झूठा पाक हो जाएगा। हैवान अगर मकरूह है तो झूठा मकरूह। सही है, सब समझ आ गया ये मसला। बड़ी वाज़ेह दलील। अच्छी। उसके फौरन बाद उन्होंने शुरू कर दिया मकरूह झूठे का जिक्र। फरमाते हैं जलाल, ऐसा जानवर, ख़ास तौर पे मुर्ग वगैरह जो हराम खोर हो, मदफू इंसान खाता हो, ये गार्बेज पे जो बाहर, बस समझ गया, ठीक है। जब तक वो इस्तिबरा के प्रोसेस से ना गुजरे तो उसका खाना, उसके जूठे का खाना पीना मकरूह है। ये एक हो गया जलाल। नंबर 2,
ایسا جانور جو مردار کھائے، یہ چیلے ہے نا، گدھے جی جی جو مردار کھائے، مردار خور کا جوٹھا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی اسی طریقے سے وہ عورت جس کو حیض آیا ہوا ہے، اچھا اس کا جوٹھا کھانا وہ بھی مکروہ ہے، جی ہاں۔ اسی طریقے سے چوہے اور سانپ کا بھی، بلکہ ہر وہ جانور جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو اس کا جوٹھا مکروہ ہے۔ کھانا کھانا بلی کے جوٹھے کے بارے میں ہاں۔ فرماتے ہیں کہ وہ مباح ہے۔ میں یہی سوال کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ولد الزنا، اچھا ہاں ولد الزنا کا جوٹھا پینا کھانا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1 سے یہ سب یہاں ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2 پھر بعد میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، زیارات پہ جانے سے پہلے اور محرم سے پہلے، یہ محرم کی بات پڑا تھا، نہیں، محرم سے پہلے، محرم کی بات پڑا تھا، محرم سے پہلے محرم سے پہلے گویا تعطیل سے پہلے ہم نے 4 درس پڑھے تھے۔ 5واں درس آج شروع ہو رہا ہے یہاں سے، شرح العلماء کا سور سے۔ دیکھیے عبارت دیکھیں، وَالسُّعْرُ، اور مابقی بچا ہوا جھوٹا، وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ، وہ سور ہوتا ہے قلیل پانی، یعنی اگر کوئی آدمی کور میں سے پانی پیے تو کور جھوٹا نہیں ہوگا، قلیل ہونا چاہیے۔ ہاں، گاگر میں سے پیے ہاں دودھ ہاں تو تو وہ جھوٹا جھوٹ ہو جائے ہو گا۔ جائے گا۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الَّذِي بَاشَرَهُ جسم حیوان، جس کے ساتھ ملا ہو، مباشرت کی ہو، مباشرت ملنا، ملنا، ہاں جی، جس کے ساتھ ملا ہو حیوان کا جسم، وہ جھوٹا تابعٌ للحیوان، وہ تابع ہوگا حیوان کے۔ ایک تو مسئلہ یہ واضح ہو گیا۔ چلیے، الذی، ابھی جیسے یہ صاحبزادے تشریف لائے تھے، جی خنزیر خور، ابھی یہ جو آئے تھے جی جی، خنزیر، ہاں جی، دیکھا جی ہاں۔ اب تو آج کل تو مسلمانوں کے بچے عام خنزیر عمر مجید صاحب کھا رہے دیکھا، ہاں ہیں۔ جی ہاں جی۔ اچھا، تابع للحیوان الذی باشرہ، وہ سور تابع ہوگا حیوان کے، وہ حیوان جس کے جسم سے وہ ملا ہو، تابع للحیوان الذی باشرہ، کس میں وہ اس کے مشابہ ہوگا، اس کے تابع ہوگا، فی الطہارت، پاکیزگی میں، والنجاست، نجاست میں، والکراہت، اور کراہت۔ وَيُكْرَهُ سُعْرُ الْجَلَّالِ، اور مکروہ ہے جلال کا جوٹا، وَهُوَ الْمُغْتَذِي بِعَذَرَةِ الْإِنسان، جلال کون ہوتا ہے؟ وہ مرغ، وہ جانور جو انسان کا مدفوع کھائے، محضن، صرف، اور کچھ نہ کھائے، صرف گاربیج باہر جاتا ہے اور صرف اس کا کام عذرۃ الانسان، وہ ہو جائے گا جلال۔ الا، اتنا کھائے کہ ان ينبت علیہا لحمہ، کہ اس کے اوپر گرو کر جائے، اگ جائے وہ گوشت اس عذرۃ الانسان کی وجہ سے، اتنا کھائے۔ واشتد عظمہ، اور اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ قوام پکڑ لیں، ٹھیک ہے، ہڈیاں اس کی مضبوط ہو جائیں، اسی سے
او یا سم یا فل عرف جلالا، یا عرف میں کہا جائے کہ یہ جو مرغ ہے یہ جلال ہے، خواہ ہڈیاں نہ بھی مضبوط ہوں، خواہ گوشت نہ بھی گرو کرے، مگر عرف میں لوگ کہیں کہ یہ حرام خور ہے، حرام خور ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ جنگ میں؟ اروڑی، بروڑی، ہاں جی، ہاں اروڑی پہ جاتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، قبل ان یستبرأ بما یزیل الجلل، قبل اس کے کہ استبراء کیا جائے اس کا، ہاں، جو چیز جلل کو ختم زائل کر ختم دیتی کرے، ہے، ہاں، وہ 3 دن تک مرغ کو آپ ٹوکرے میں بند کر دیں، کے حلال غذا، 72 گھنٹے باہر نہ جائے، جی، پھر وہ پاک ہے۔ یہاں پر تو تقریباً ہم جلال ہی کھا رہے ہیں پورا اور کیا، فل، یعنی دیسی جو ہے وہ جلال نہیں ہے، کیونکہ دیسی کی جو غذا ہے وہ کھاتا نہیں ہے، ہاں، وہ آرگینک ہوتی وہ آرگینک ہے۔ ہاں، تو یا تو دیسی کھائیں، صحیح صاحب، ٹھیک ہے، جو گلتا نہیں، ولایتی کھائیں گے گلے گا مگر وہ جلال ہوگا، ہمیں بھی گالے گا، ہمیں بھی چاہیے۔ ہمیں بھی گالے گا، ہمارے ایمان کو بھی گالے گا۔ بما یزیل ہاں، یوزی یزیل، ازالہ، یزیل الجلالہ، جلائے گا۔ جلل کو زائل کرتا ہے، ازالہ یزیل، ازالہ کہتے ہیں نا، ازالہ۔ جلال، اچھا جناب، وآکل الجیف، اور مکروہ ہے اس جانور کا سؤر جو جیف جمع ہے جیفا کی۔ مولا علی کا کیا فرمان ہے؟ آخر وما جیفا، لابن آدم والفقر اولہ نطفہ وآخرہ جیفا۔ یہ انسان کیا غرور کرتا ہے، ذرا سوچے تو صحیح، ابتدا نطفے سے ہوئی ہے اور مر کے مردار بن مردار بن جانا ہے، آئے ہائے 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 ہائے۔ بیٹا ہاتھ نہیں لگا رہا تھا غسل میں کہ کہیں مجھے غسل واجب نہ ہو گیا، اللہ اکبر، کاندھا بدلتے جاتے تھے ہر 2 قدم کے بعد، لاشا میرا بھی دوستوں کو بارے دوش تھا۔ یہ ہے جناب اصل تو، صحیح صاحب، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ اب کس نے جانا ہے؟ وما آدم و آکل الجیف مع الخلو، اے خلو موضع الملاقات للماء عن النجاست، کہ وہ جو موضع ملاقات ہے وہ نجاست سے خالی ہو، لگی ہوئی نہ ہو عین نجاست۔ اگر مردار خود لگا ہوا ہے تو پھر تو مکروہ نہیں رہے گا نا، صحیح سے، پھر تو حرام ہو جائے گا۔ جی، اگر وہ پانی وانی پیا ہے اور وہ چلا گیا چلا ہے، گیا، تب ہاں، تب مکروہ ہے۔ مع الخلو، خالی ہو، موضع الملاقات خالی ہو پانی کے لیے، عن النجاست ہے۔ جی، والسؤر الحائض المتہمت بعدم التنزہ عن النجاست، اور اسی طریقے سے اس خاتون کا جو حیض کے ساتھ متہم ہے، متہم سے مراد اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ حیض میں ہے، بعدم التنزہ عن النجاست، اور نجاست سے وہ ابھی پاک بھی نہیں ہوئی، تب اگر پاک ہو گئی ہے تو پھر وہ مکروہ نہیں رہے گا، بیوی کا جھوٹا چکھتا رہے۔ آٹا گن، ہاں وہی نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک، وہ جھوٹا، جھوٹا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جواب دہن، پانی وہ سور میں نہیں آئے گا۔ ہاں، عموماً وہ کہتے ہیں نا وہ دہن لگ جھوٹا، ہاں جائے، جھوٹا ہاں، اسی پہ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، چلیے۔ وَأَلْحَقَ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ كُلَّ مُتَّهَمٍ بِهَا، مصنف نے ملحق فرمایا ہے بیان کتاب میں کل متہم بالنجاست، ہر ایک جو متہم بنجاست ہو، خواہ وہ حیض سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، وہ حرام، ہاں، مکروہ ہے، مکروہ، اچھا، مکروہ، ہاں، مکروہات کی بات ہو رہی ہے۔ وَهُوَ حسن، دہرائیے، وسور الحائض وَالصُّغْرُ الْحَائِضِ الْمُتَّهَمَةِ، متہم، جی ہاں، بعدم التنزہ
جس نے پاک نہیں کیا نجاست سے، یہ مطلب یہ ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا نجاست سے، اتہام یہ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ قید ہے اس کی، سور کی قید یہ ہے۔ بعض نے تو مطلقاً کہا ہے نا کہ وہ عدم نجاست کی متہمہ ہو نہ ہو، حائض کا ٹوٹلی طور پر مکروہ ہے۔ مکروہ یہ فرماتے ہیں نہیں، اگر وہ اس بات پہ متہم ہے کہ اس نے پاک نہیں کیا اپنے آپ کو، نجاست ختم ہو گئی ہے اچھا اگر اور پاک نہیں کیا، ہاں جیسے روٹین ہوتی ہے ہمارے یہاں، ہاں مشروط ہوتا ہے، ہمارے یہاں روٹین ہوتی ہے، چھوڑے کیا نہانا، ہاں یہ نہیں غسل کیا کرنا ہے، آپ نہانے والا کام کریں گے تو پے نہائیں گے، ہاں یہ عام طور پہ جی جی اچھا یہ جملہ یہ ہے کہ با متہمت بے عدم تنزہ ہے، یہ وہ حائضہ عورت جس کے بارے تہمت یہ لگائی گئی ہے کہ وہ پاک نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو نجاست سے، وہ عورت نہ مطلقاً، آدمی ہاں تا ہاں نزو اچھا۔ بعض نے تو کہا ہے کہ حائض جو ہے نا، حائض مطلقاً وہ پاک کرے نہ کرے وہ اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر متہم بے عدم نجاست ہے، ازالہ نجاست نہیں کیا تو مکروہ ہے، ورنہ مکروہ نہیں، یہ مطلب۔ وَأَلْحَقَ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ كُلَّ مُتَّهَمٍ بِهَا وَهُوَ حسن، یہی قول حسن ہے کہ ہر متہم بالنجاست کا جھوٹا مکروہ ہے، خواہ وہ جنابت والا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حائض سے کیوں آپ جنابت والا بندہ، جنابت ہوا، جنابت ہوئی، اسے نہایا ہی نہیں وہ، تو اس کا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حسن وَسُعْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، گدھے اور خچر، بغل خچر، حمار انبیاء کی سواری، ہاں جی، گدا ان انکر الاصوات لصوت حمیر الحمیر، قرآن کہتا ہے کہ سب سے بری آواز چیخنے بیمار کی گدھے کی ہے، نہیں کہتے نہیں کھوتے کی طرح ہینگ رہا کہتے ہیں اسی میں گدھے کا۔ اچھا، وسور البغل والحمار وہما داخلان فی تبعیت الحیوان فی الکراہت، یعنی اونچی آواز میں چیخنا نہیں بری چاہیے، بات ہے، بہت بری بات ہے، دھیما اونچی آواز میں بہت بری بات ہے، اللہ کو پسند بالکل پسند ہے۔ صوت الحمیر وہما داخلان فی تبعیت الحیوان، یہ کہاں سے آپ نے نکالا خچر اور گدھے کا کہ ان کا بھی سور مکروہ ہے؟ اسی سے پانی پیا تھا کھرلی میں، چارہ کھایا یا پانی پیا یا گوت کھائی، وہی پانی آپ پی رہے ہیں تو مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ تبعیت حیوان ہے، خود خچر اور گدھا حرام تھوڑی ہے، وہ تو مکروہ ہے، مکروہ ہے جی، گوشت کھا سکتے ہیں، مکروہ ہے، جس طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہاں مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا۔ جرمنی میں لوگ کھاتے ہیں، اچھا جناب، وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا لِتَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا، سوال پیدا ہوا کہ بہت سارے جانور ہیں جو مکروہ ہیں، تو آپ نے صرف خاص طور پہ خچر صاحب کو اور گدھے صاحب کو ہی کیوں چنا؟ تو کہتے ہیں ان دو کی کراہت تاکید ہے، مؤکد ہے، ہاں یہ شدید مکروہ ہے، قریب الحرام، ہاں شاباش، قریب الحرام، یہ ویری گڈ، یہ سب سے بہتر لفظ ہے۔ اچھا جناب، اور کس کا جھوٹا مکروہ ہے؟ وَسُعْرُ الْفَارَةِ فَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ، اور چوہے کا اور سانپ کا، اگر دیکھیں سانپ کا بھی مکروہ ہو گیا، حرام نہیں ہے، دیکھ لیں۔ وَكُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور ہر وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ مکھی کا بھی مکروہ ہے کہ نہیں مکروہ؟ مکھی کا تو آپ جب وہ اس سے بیٹھ کے آئے، ہاں تو ظاہر ہے۔ اچھا،
ये यहाँ नहीं है इल्लल हिर, मगर ये कि आप अबू हुरैरा बन जाए। बिल्ली का बिल्ली मकरूह का, कोई नहीं, हाँ। ठीक है ना, इल्लल बिल्ली का हिर, मकरूह हाँ। कोई नहीं। साहब बिल्ली का मकरूह क्यों नहीं? देख ले, ये इन्होंने फरमाया इनका, ये शहीद सानी अलैह रहमत का ये फतवा है। अच्छा। ववलदुज़ ज़िना, हाँ, आपका रूममेट बन गया हरामजादा साहब, हमारे तो रहे रूममेट, हमारे रहे, अब वो है हरामजादा वलदुज़ ज़िना, तो उसका जूठा मकरूह है। क़ब्ल बुलूग़े, कब? बुलूग से पहले, और बाद बुलूग मा इजहार इस्लाम, बालिग होने से पहले तो मकरूह है, अंदाजा लगाए। बालिग होने के बाद अगर मुसलमान है तो भी तो मकरूह है, अगर काफिर है तो हराम। हराम है। शाबाश, ठीक हो गया। ये सही सब एक मसला खत्म हो गया। अब मसला नंबर 2 जी, ओ बाद अच्छा, मसला नंबर 2 ये है, देख लें। फरमाते हैं कि जो पानी आप निकालेंगे डोलों के जरिए, वो बताया था पहले पिछली मरतबा, हाँ पहले दर्स में पढ़ चुके हैं दुरूस में, उसको कहाँ करेंगे आप? उसको कहाँ फेंकेंगे, कहाँ डालेंगे? तो फरमाते हैं एक बालुआ बनाएंगे, बालुआ, एक गड़ा। गढ़ा, बालुआ गढ़ा बनाएंगे, और उस गड्ढे में और कुएं में 5 बालिश का फासला होना चाहिए। जिरा, 5 जिरा, इसको हाथ बालिश नहीं, हाथ, शाबाश, हाथ, ये हाँ, ताकि वो पानी रिस कर कहीं वापस ना आ जाए। ये समझ आ गई? ये होना मुस्तहब है, वाजिब नहीं, मुस्तहब है। बाज ने तो कहा है कि अगर जमीन ऊंची नीची, हाँ ऊंची नीची हो तो फिर 7 हाथ, वरना 5। ठीक हो गया? अच्छा, देखिए, असानियतो, मसला नंबर 2, अल मसअलतु सानियतो, ठीक, मुब्तदा खबर। जी, ज़रा जो है ना 24 उंगलियां बनता है, 24 उंगलियों का बनता है ज़रा, 24 उंगली। असानियतु युस्तहब्बु तबाउदु बैनल बि'r वल बालुआ, मुस्तहब है दूरी, तबाउद यानी दूरी, बैनल बि'r वल बालुआते, कुएं में और गड्ढे में, अल्लती युरमा फीहा माउन नज़हे, वो बालुआ जिसमें फेंका जा रहा है, रमा यरमी, सही सा फेंकना, जी, पढ़ चुके हैं, जी, तीरंदाख्तन, यहाँ हाँ रमी वो फेंकना, रमी असल में है रमी, रमी तो गलत है, ये गलत उलाम हो गया, रमी चलो रमी करें, रामी है, रामी है। अच्छा जरा, ऐसे मिना में तो मुना है, मुना है, हाँ गलत उलाम है मिना, असल तो मुना है जी। मुकाम, असल तो मुकाम है, हम मकाम पढ़े जा रहे, मकाम का और मेहनत, मुकाम, हाँ, मुकाम युस्तहब्बु तबाउदु, मुस्तहब है दूरी, तबाउद यानी दूरी। दूरी, कहते हैं ना कि अलैकुम बित्तकारुब, ये हदीस भी, तुम पे वाजिब है शियो आपस में क्लोज रहो, तकर्रब कर, हाँ, अलैकुम बित्तकारुब ला बित्तबाउद, दूर न रहना आपस में से, अल्लाहु अकबर, दूरी इख्तियार न करना, जैसे आजकल शिया माशाल्लाह अमेरिका के तबाउद इख्तियार कर चुके हैं, तकारुब वकारुब कोई शय नहीं, तबाउद, हाँ जी हाँ। मुस्तहब है तबाउद बैनल बि'r वल बालुआते, बालुआ कौन सी चीज़ है? अल्लती युरमा, जिसमें फेंका जाता है, डाला जाता है, रमी यरमा, फीहा, उस बालुआ में माउन नाज़हे, खींचा हुआ ना, खींचा हुआ पानी, नाज़ह, नजर, हाँ, नाज़ह किसको कहते हैं? सही, खींच नहीं, नाज़ह,
नाज वो भी जान निकालना, जान का नहीं। अच्छा और नाज़ह, नाज़ह खींचना, नाज़अ निकालना, निकालना नज़ा नहीं कहते, नज़ा निकालना। नज़ा का वक्त आया ना। بخمس أذرع في الأرض الصلبة بضم الصاد وسكون اللام، 5 ہاتھ اس زمین میں جو زمین صلبہ ہو یعنی صحیح ہو. ٹھیک ہے. یا زمین تحتیت قرار البالوت ہے، یا زمین نیچے ہو، بالوعہ عن قرار البئر، بالوعہ گڑھا کنویں سے نیچے ہے. وَإِلَّا اگر اوپر ہو، وہ گڑھا اوپر ہو. كذلك بئر كانت الأرض رخوة والبالوة مساوية للبئر، زمین نرم ہو، صلبین سخت، زمین نرم ہو، زمین نرم ہو، یا بالوعہ اور بئر مساوی ہو، بالوعہ اور بئر مساوی ہو، بالوعہ اور بئر. اب یہاں بیٹھے ہیں یار، کبھی کبھی بیچ میں بھی آئے نا، پتہ چلے نا کہ آپ بھی ہیں. کوئی بات نہیں، سن تو رہے. بالوعہ اور بئر اگر مساوی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ 6 علی ھذا التقدیر 6. دیکھیں، بیان کانت الارض رخوة، زمین ہو نرم، والبالوة مساویۃ للبئر قرارا اور مرتفعۃ عنہ یا اونچی ہو، فسبع 7. ٹھیک ہے، فسبع اذرع، فصور المسألة على هذا التقدیر 6. تو ٹوٹل صورتیں بن جائیں گی 6. وہ زمین صلبہ ہو یا رخوہ ہو، تحت ہو یا مساوی ہو یا اونچی ہو. 3 ضرب 2 6. یستحب التباعد فی 4 منہا، مستحب ہے تباعد 4 میں، جو 4 صورتیں ہیں ان میں بخمس، وہی صلبۃ مطلقہ، صلبہ میں یعنی سخت ہو، والرخوۃ ما تحتیت البالوہ، اور رخوہ میں کہ اگر بالوہ نیچے ہو، وبالسبع فی صورتین، اور 7 ہاتھ ہوں گے 2 صورتوں میں، وہما مساواتہما، کہ جب دونوں برابر ہو، رخوہ میں ہو یا صلبہ میں ہو. وارتفاع البالوۃ فی الارض رخوہ، اور بالوہ ارض رخوہ میں اٹھا ہوا ہو. وفی حکم الفوقیت المحسوسۃ الفوقیت بالجہت بأن یکون البئر فی جہت الشمال فی الخمس. اچھا، اب یہ جو فوقیت ہے، اونچا ہونا، یہ جہت سے بھی سمجھا جائے گا کہ جو شمال ہوتی ہے، نارتھ مثلا، وہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہوتا ہے. ہاں، جنوب نیچے ہوتا ہے، اس سے بھی سمجھا جائے گا. وفی حکم الفوقیت المحسوسۃ الفوقیت بالجہت بأن یکون، یہ جو حکم فوقیت ہے یہ محسوس ہوگا فوقیت بالجہت کے ساتھ بھی، ڈائریکشن کے ساتھ بھی، بأن یکون البئر فی جہت الشمال، کہ جو کنواں ہے وہ ہو نارتھ میں. فیکفی الخمس مع رخاوۃ الارض، اگر زمین ہے نرم تو 5 کافی ہے. وإن استوى القراران، اگر دونوں قرار برابر ہو، لما ورد من ان مجار العیون مع محب الشمال، و ٹھیک ہے کہ عموماً جو چشمے بہتے ہیں وہ شمال سے نیچے بہتے ہیں، اوپر. ہاں چلیے. ولا ينجس البئر بها اے بالبالوعہ. سوال، اب یہ جو بالوعہ کا آپ نے 5 یا 7 یا 4، جو بھی 4 5 اور 7 کہا نا، 5 اور 7 ہاتھ جو کہا ہے،
اگر بالوا میں آپ نے یہ کر لیا طے تو کیا بالوا نجس کر سکتا ہے بئر کو؟ فرماتے نہیں. ٹھیک ہے. ولا ينجس البئر بها، اور نجس نہیں ہوگا کنواں بالوا سے. وان تقاربتا، اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہو جائے، ہم نے دور کیا تھا، وہ بہ کے پانی یہاں قریب آ گیا، پھر بھی وہ نجس نہیں کرے گا. الا مع العلم بالاتصال، مگر یہ کہ یقین ہو جائے کہ مل گئے ہیں. ہاں، دونوں اگر مل گئے ہیں تو نجس ہو جائے گا، ورنہ نہیں. اے اتصال ما بہا من النجس بماء البئر، کہ اتصال ہو اس کا بالوا کے ساتھ من النجس، وہ جو نجس ہے، بماء البئر، پانی کے ساتھ. کیوں؟ لأصالت الطہارت وعدم الاتصال، کیونکہ اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہو گیا ہے کنواں، اور اصل یہ ہے کہ ملا نہیں ہے. اگر ملنے کا یقین نہیں، شک بھی ہو، تب بھی نجس نہیں. وَإِن تَقَارَبَتَا إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِالْاِتِّصَالِ، اے اتصال ما بہا من النجس بماء البئر لأصالت الطہارت، یہ اصول عملیہ جاری ہوگا. وعدم الاتصال، یہ مسئلہ نمبر 2 ختم ہو گیا. مسئلہ نمبر 3 الثالثۃ النجاست. اب یہ نجاستیں آپ کو گنوا رہے ہیں کہ نجاستیں کل کتنی، یہ 10 نجاستیں گنوا رہے ہیں. النجاست اے جنسها، نجاست یعنی جنس نجاست کتنی ہے؟ 10. اس میں توضیح المسائل میں کتنی ہے سید صاحب؟ 11. ٹھیک ہے، یہاں 10 ہے. البولو نمبر 1 یورین، بول پیشاب. والغائط پاخانہ. ٹھیک، یہ 2 نجس ہو گئے. من غیر المعقول لحمہ، اس کا پاخانہ اور پیشاب نجس ہے جس کا گوشت حرام نہیں کھایا جاتا، جیسے بکری وغیرہ کا نجس نہیں ہوگا. اونٹ کا پیشاب جو پیشاب ان کا نجس کیسے نجس ہوگا؟ وہ پیتے ہیں لوگ. کیوں جناب؟ اونٹ کا پیشاب ذرا غور کریں. اونٹ کا پیشاب تو بتاتے ہیں کہ وہ تو مرض کے لیے ہے، مرض کے لیے. پھر کیا نجاست میں تھوڑی شفا ہو؟ جی، یہ انسان ہے اتنا گندا، دیکھ لے. اس لیے کہ ہمارا گوشت کھایا نہیں جاتا ہے. شہد کی مکھی ہے، اس کے مدفوع سے شہد بنتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی پاکی کتنی پاکیزگی دیکھ لیں آپ. اور انسان اس کو پانے کا اللہ اکبر، وہ شفا فیہ شفاء للناس. اچھا، نمبر 1 پھر سوال بول. کرتے ہیں کہ جنت میں جا کھائیں گے تو پخانہ کدھر جائے گا؟ جس طرح نہیں، جس طرح شہد کی مکھی کا کہاں جا رہا ہے؟ شہد کی مکھی کا کدھر جا رہا ہے؟ تم ہی تو کھا رہے ہیں. بماء البئر. اچھا، لأصالت الطہارت وعدم الاتصال. الثالثۃ النجاست، تیسرا مسئلہ نجاست کے بارے میں. اے جنسها 10، نجاست کل کتنی ہے؟ 10. البول والغائط من غیر المعقول لحمه بالاصل اب العارض، بالاصل ہو غیر معقول لحم یا بالعارض ہو. بالعارض جیسے وہ جلال کا جی، ذن نفس سے خون جہندہ رکھتا ہو. الدم القوی، وہ اچھل کے جب نکلے خون جہندہ رکھنے والا. الذي يخرج من کس جانور میں؟ یہ جب کاٹتے ہیں، جب کاٹتے ہیں اس کا خون ابل کے نکلتا ہے. وہ گوشت کھایا جاتا ہے نا اس کا، وہ تو پہلے بتا دیا نا. اچھا جناب، من ایسا العراق عند قطعه، جب شہرک کاٹی جائے تو اس کا گوشت، اس کا خون اچھل کے نکلے اور اس کا گوشت نہ کھایا. ہاں. والدم، اور اس طریقے سے بلڈ. والمنی، ٹھیک ہو گیا. من ذن نفس، اسی نفس جہندہ رکھنے والے کی. آدمی ارکانا ام غیر ہو، آدمی ہو یا غیر آدمی ہو. برین او بحرین،
پانی والا ہو یا خشکی یا والا. خشکی والا. وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ وَالْمَيْتُ وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ اگرچہ اس کا گوشت بھی کھایا جائے تب بھی دم اور منی یہ نجس ہوگی. سمجھ آ گیا؟ جی بالکل. وَالْمَيْتَةُ مِنْهُ اے من النفس وَإِنْ أُكِلَ. اسی طرح مردار گائے اگر ذبح نہیں ہوئی تو وہ پاک ہوگی کہ نجس ہوگی؟ نجس. شاباش. میتا من ہو اے من ذی النفس وَإِنْ أُكِلَ اگرچہ اس کا گوشت تو کھایا جاتا ہے مگر اب یہ مردار ہے مردار. نجس ہے. تو اس کے اندر جو نجس ہے. سب کچھ ہے وہ نجس ہے. والکلب والخنزیر کتا خنزیر یہ دونوں بھی البریان ہاں جو خشکی والے تری والے خشکی کا سور پاک ہے. ہاں پاک ہے. ہاں سمندر کا پاک ہے وہ. دیکھ لیا وہ بھی. دیکھیے انسان کو ماحول جانور کو کہاں پہنچا دیتا ہے کیونکہ پانی میں رہ رہا ہے تو وہ پاک وہ پانی والا اور مگر انسان مسجد میں رہ کے پاک نہیں ہو رہا کعبے میں رہ کے پاک نہیں ہو رہا. کتا پانی میں پاک ہو گیا خنزیر پاک ہو گیا سور بھی پاک ہے. وہی نا. ہاں پانی والا پانی پانی والا. والا. یہ ادھر جائے تو اب دیکھیں پانی نے اس پہ اثر کر دیا یہ بے ایمان نہیں ٹھیک ہوا. یہ ادھر پانی پانی والا کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے تو نہ بند تن تیرا تیرا نہ نہ مان. تیرا. آہا. قبلہ یہ وہ جو خنزیر پانی والا ہے یا کتا وہ پاک ہوگا. وہی تو کہا ہے. اگر یہ کتا نہیں نہیں خنزیر نہیں یہ ادھر چلا جائے تو نہیں ہوگا. یہ وہ تو ادھر کا ہے ادھر ہی وہ ہے. ہے ادھر. ٹھیک ہے. اچھا سمندر کے وہ اجزاؤہما ہو سکتا ہے. ہاں اور کلب اور خنزیر کے تمام اجزاء بھی نجس اجزاء سارے نجس. وَإِن لَمْ تَحِلَّ الْحَيَاةُ اگرچہ ان میں ناخن بھی ہاں اللہ اکبر بال تک بھی القاعدہ تو وہ بھی نجس ہونے چاہیے. اگرچہ ان میں حیات حلول نہ کرے وما تولد منہما اور ان کی اولادیں بھی نجس. یہ نہیں کہ بچہ پاک ہوگا. خنزیر خود نجس ہے بچہ اس کا پاک ہوگا ایسے نہیں. وَإِن بَعْيَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ اگرچہ وہ جو پیدا ہوتا ہے ان سے وہ اسم میں بے شک وہ نہ بھی کہلائے کتا اور خنزیر پھر بھی وہ نجس ہوگا. وَأَمَّا الْمُتَوَلَّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَظَاهِرٌ اگر ان میں سے اگر دو سے متولد ہو دو سمجھ گئے نا. جی 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 اگر جو ان پہ نام نہ بھی ہو تب بھی وہ نجس ہے. نجس ہے. اور ایک سے جو ہوگا فظاہر وہ تو ظاہر ہے. ہے. فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ فِي الْإِسْمِ الْحُكْمِ حکم اتباع کرے گا اسم میں. فَإِنَّهُ یا يَتَّبِعُ الْحُكْمُ فِي الْإِسْمِ یتا یا یتبع اتباع کرے گا حکم نام میں. وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا اگرچہ ان کے غیر ہی کیوں نہ ہو. فَإِنْ انْتَفَى الْمُمَاثِلُ اگر مشابہ نہ ہو. ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا نہ وہ خنزیر ہے نہ کتا ہے تو فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ یہ پاک. لیجیے اچھا جناب مصنف کا ہاں شہید شہید ثانی نے وَإِنْ حُرِمَ لَحْمُهُ لِلْأَصْلِ فِيهِمَا اگرچہ گوشت اس کا حرام ہے کیونکہ اصل حرمت ہے آہا. دونوں میں مگر یہ پاک ہے. ہمارا فتویٰ یہ وَالْكَافِرُ أَصْلِيًّا وَمُرْتَدًّا وَإِنْ انْتَحَلَّ الْإِسْلَامُ مَعَ جَحْدِهِ لِبَعْضِ ضَرُورِيَّاتِهِ وَضَابِطُهُ مَنْ أَنْكَرَ الْإِلَٰهِيَّةَ وَالرِّسَالَةَ ہاں اور بعض ما علم ثبوتہ من الدین ضرورتاً کافر اصلی ہو یا مرتد مرتد ہو. اصلی سے مراد
नस्ली नस्ली, हाँ नस्ली काफिर, जंग वाले कहते हैं ना आज तो असली नस्ली काफिर, नस्ली, असली यानी नस्ली, ओरिजिन उसका काफिर नस्ल, या मुर्तद है, हाँ, पहले मुसलमान था, अच्छा, आजकल जैसे बच्चे हो रहे हैं जी जी, काफिर हो गया। ठीक, ये जो दोनों नजिस है, मिर्जाई अल्लाह, नजिस है, नहीं खा सकते। बिल्कुल नजिस है। काफिर असली हो या मुर्तद हो, पहले मुसलमान था, बाद में खत्म रिसालत का मुनकिर हो गया, अब इसकी जैसे ही खत्म रिसालत का मुनकिर हुआ वाह, वो नजिस हो गया। देखिए खुद बता रहे असलियन व मुर्तदन व इन इंतहल इस्लाम मा जहदे, और अगर इनकार के साथ इनकार कर रहा है, जाहिरन कह रहा है, जाहिरन वो मुसलमानों में दाखिल है मगर इनकार कर रहा है इस्लाम का, तो फिर भी नजिस रहेगा। समझ गए? वह इन इंतहल इस्लाम मा जहदी लिबाज जरूरियात, अगरचे वो इस्लाम का दावा तो करे कि मैं मुसलमान हूं, मगर वो बाज जरूरियात मजहब का इनकार कर दे तो भी नजिस है। नमाज का इनकार कर दे कि नमाज है ही कोई नहीं, अच्छा, खुम्स है ही नहीं, ज़कात है ही नहीं, हज है ही नहीं, वो बंदा नजिस है, नजिस, काफिर है। अल्लाह, हाँ, जरूरियात मजहब का इनकार करने वाला काफिर। वज़ाबितुहु, कानून क्या है? ज़ाबित मतलब कानून, वज़ाबितुहु कानून ये है, मन अनकरल इलाहियता, जो इनकार कर दे इलाहियत को, अल्लाह का इनकार कर दे, जो कहे कि अल्लाह है ही नहीं, दहरिया। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है दहरियों का, हमारे मुसलमानों में दरिया, बहुत लोग दहरी हो रहे हैं। अगर कहे मन अनकरल इलाहियता, अल्लाह की इलाहियत का, अल्लाह की उलूहियत का मुनकिर हो गया तो वो काफिर है। अच्छा, और वर रिसालता, जिसने रिसालत का इनकार कर लिया, वो भी काफिर, नबी को नहीं मानता, काफिर है। औ बाज़मा उलेमा सुबूतुहु मिन अद्दीन ज़रूरतन, या वो उस चीज का इनकार कर दे जो जिसका यकीन है कि वो जरूरियात मजहब में से है, नमाज और रोजा, मौला अली विलायत का, हाँ जी, वाजिबात नहीं, जरूरियात मजहब का, इमामत जैसे है, हाँ बिल्कुल। दीन में तो जितनी भी चीजें सब उसूल दीन का इनकार करे तो काफिर, क़यामत का इनकार कर ले। फुरूए दीन में से नमाज का इनकार करे, ये नहीं कि न पढ़े, न पढ़े तो मुसलमान है, इनकार कर दे कि भाई नमाज तो है ही, कोई नहीं, नमाज का क्या फायदा है। जैसे आजकल कह रहे हैं कि नमाज तो फराड है, ये मौलवियों ने बना रखी है, कुरान तो बस किस्सों की किताब है, इस किस्म के लोग काफिर हैं। जरूरियाते मजहब के जो मुनकिर है, खुम्स का इनकार करने वाला, ना दे तो कोई बात नहीं, इनकार कर दे तो वो काफिर है। ये जो आम आजकल न कोई नमाज, न कुरान, न अल्लाह, न रसूल, न ईद, न मुहर्रम, न रमज़ान, इनको क्या आप कहेंगे? ये मुसलमान है? कैसे मुसलमान? मुसलमान के लिए तो प्रूफ चाहिए ना, तो ये तो तक आलमों से तो इनकार कर रहे हैं, ये नजिस है। वल मुस्किरुल मायु बिल इसालते, और हर वो बेहोश करने वाली शय जो कि सयाल हो, माय में हो, लिक्विड हो, वो भी नजिस है। मसलन अफ्यून है, हाँ, अफ्यून हराम है मगर नजिस नहीं है, हाँ देखिए नजिस नहीं, क्यों? लिक्विड नहीं, ठीक है। वल फुक्का, और जौ की शराब, आम शराब अंगूरों से निकले, खजूरों से बने, आजकल तो जो वो दरख्त की चीड़ होती है उससे भी बना रहे हैं शराब, हाँ जी, बनती। आजकल तो शराब के वैरायटीज है बड़ी। जी हाँ, एक साहब ने मुझे कहा कि आपने इफ्तिताह करना है, शराब की फैक्ट्री लगाई। अच्छा, जी हाँ,
بتائیے کیا مسلمان ترقی کر رہے ہیں؟ شراب کی فیکٹری لگائیے آپ نے افتتاح کرنا، افتتاح جو ہے مولانا رسخاء حسین صاحب، میں نے کہا آپ یزید کو لائیں افتتاح کے لیے، ہم تو امام حسین کے نوکر ہیں۔ والمسکر الماء بالاسالۃ، اچھا مائع بالاسالۃ کا مطلب کیا صحیح ہے صاحب؟ ایسے نہیں کہ آپ افیون میں پانی ڈال دیں کہیں یہ نجس ہو گئی، اصلی طور پہ وہ لیکوڈ ہو، نہ کہ آپ لیکوڈ بنائیں اس کو، اچھا ہاں وہ نجس ہے۔ اچھا والفقاع، فقاع کہتے ہیں جو کی شراب، وہ نجس ہے۔ بضم الفاء والاصل فیہ ان یتخذ من ماء الشعیر، اصل یہ ہے فقاع میں کہ وہ لی گئی ہو جو کے پانی سے۔ تو باقی یہ جو انگور کی شراب و دوسری شراب جو اگر یہ کپڑوں کے اوپر گر جائے نجس ہے، نجس ہے، پھر جو اکیلا تو نہ رہ گیا نا جی؟ نہیں جو کی الگ ہے، اچھا جو کی شراب بھی نجس ہے، انگور کھجور والی بھی نجس، یہ الگ ہے نا یہ۔ خمر، اچھا۔ لیکن لما ورد الحکم فیہ معلقا علی التسمیۃ یثبت لما اطلق علیہ اسمہ مع حصول خاصیت او اشتباہ حالہ۔ اچھا یہ جو عام ہم نے کہہ دیا نا المسکر الماء، تو اس میں ہر وہ چیز آ جائے گی جو بے ہوش کرے، بندے کے ہوش و حواس کو ختم کر دے اور ہو بھی بہنے والی، اس میں یہ آ جائے گا۔ لیکن لما ورد الحکم فی معلقا علی التسمیۃ، لیکن جب وارد ہوا حکم معلق اس نام کے ساتھ، ثابت کر دے گا یہ لما اطلق اسمہ مع حصول خاصیت، وہ ثابت کر دے گا کہ اگر اسم خاصیت اگر حاصل ہو گئی ہے فقہ میں وہی شراب والی تو نجس ہے، او اشتباہ حال، یا اگر حال اس کا مشتبہ بھی ہو تو خاصیت کے ساتھ نجس ہو جائے گا۔ ولم یذکر المصنف ہنا من النجاسات الاسیر لنبی، یہاں پر جناب مصنف نے انگور والی شراب کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ اذا غلا واشتد، جب وہ جولان میں آ جائے، پک جائے، مضبوط ہو جائے۔ ولم یذهب ثلثا، اور 2 ثلث اس کے نہ گئے ہوں کہ سرکہ بن جائے، سرکہ بننے سے پہلے، کیوں؟ لعدم وقوفہ علی دلیل یقتضی نجاستہ، فرماتے ہیں آپ بے شک کہتے رہے انگور کی، مصنف نے ذکر کوئی نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک انگور والی شراب کی نجاست کی دلیل ہی کوئی نہیں۔ لیجیے اختلاف دیکھ رہے ہیں، ان کے بعد دلیل کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ المسکر الماء کہا، العنبی نہیں کہا، العصیر العنبی کوئی نہیں کہا۔ مصنف نے اس اعتراض کا جواب دینے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فقہ تو آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ نے کہہ دیا، اس میں ہو سکتا ہے یہ اعتراض وارد ہو کہ یہ مسکر کے ساتھ کس طریقے سے ملے گا، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ طے ہو کہ تسمیہ پر، نام پر ثابت ہوگا حکم، تو پھر یہ کہیں گے کہ اگر خاصیت حاصل ہو اس سے، فقہ سے، کہ وہ بندے کو بے ہوش کرتی ہو، تو تب وہ نجس ہوگی، اور کیونکہ وہ کرتی ہے لہذا وہ حرام اور نجس ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنَ النَّجَاسَاتِ الْعَصِيرَ الْعِنَبِ، مصنف نے عصیر عنبی کو ذکر نہیں کیا، اذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا، کیوں؟ لعدم وقوفہ علی دلیل، وہ واقف نہیں ہوئے ایسی دلیل پر یقتضی نجاست، جو دلیل صریح تقاضا کرے نجاست کا، کما اعترف بہ فی الذکر والبیان، جیسا کہ اعتراف فرمایا ہے عدم وقوف کا مصنف نے ذکر میں، بیان میں، لیکن سیاتی، بلکہ جلدی آئے گا، ان ذہاب ثلثہ مطہر، 2/3 چلے جانا وہ تو خود مطہر ہے، وہ یدل علی حکمہ بتنجسہ، شارح فرماتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ثلث ہے، اگر 2 ثلث چلے جائیں تو 1/3 جو بچے گا یہ پاک ہوگا، یہی دلیل ہے کہ وہ نجس ہے، ورنہ مطہر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کون سی لمبی چوڑی دلیل چاہیے؟ یہی دلیل کافی۔ فرماتے ہیں کہ لیکن سیاتی، لیکن جلدی آئے گا،
अन्न ذهاب الثلثيهم مطهر, ये कि 2/3 चले जाना मुताहिर है, वह यदुल्लु अला हुक्मिही बितनज्जुस, यही दलील है कि नजिस था वरना पाक कैसे हुआ। फला उज़्र फी तर्के, ये जनाब मुसन्निफ ने जो जिक्र नहीं किया ये कोई उज़्र नहीं है इसके तर्क में, यानी ये जो इन्होंने जिक्र नहीं किया यहाँ पर असीर नबी का, ये इन्होंने कम लुत्फी फरमाई है, इनको चाहिए था कि जिक्र कर देते नजासात में। वो ये 2 जल के जा रहे हैं वो नजीसी तो थे। शाबाश। वकौनुहु फी हुक्मिल मुस्किल, और वो तो हुक्म मुस्किल में तो है ही सही ना, है ही सही। असीर नबी मुस्किल में तो है, आपने कहा है मुस्किल हो, सुकरान दे, बेहोश करे और माए हो, तो माए भी है और बेहोश भी करती है। आपने तो मुस्किल कहा है, तो मुस्किल तो है, चलो माए तो हमने कहा, मुस्किल तो है, उसी में ले आते हैं। कमा ज़करा फी बाज़ कुतुबे ला यक़्तज़ी दुख़ूलु फी हैसु युतलक़ व इन दख़ला फी हुक्मिही हैसु युज़कर, अगर मुसन्निफ ने बाज़ कुतुब में इसको जिक्र भी किया है, वहाँ जिक्र करना और यहाँ जिक्र न करना ये हमारी समझ से बाला तर है। वहाज़िहि नजासातुल अश्र, ये जो 10 नजासात है, यजिबु इज़ालतुहा लिअज्लि सलात अन थौब वल बदन, वाजिब है इनका दूर करना, पाक करना इनसे वाजिब है। कहाँ? हाँ, कहाँ वाजिब है? और कपड़े को भी, कपड़े और कहाँ पर वाजिब है? कपड़े और जिस्म, अरे सौबे वल बदन, कपड़े और बदन से, मस्जिद व मस्जिदिल जबहते, और ये अच्छा पेशानी से, पेशानी सजदा का, सही जगह, हाँ, व अनिल अवानी, और बर्तनों से, अवानी बर्तन, लिस्तेमाल फीमा यतवक्कफ़ु अला तहारतिहा, क्योंकि वो इस्तेमाल होते हैं जिसमें तहारत शर्त है, खाने पीने का। हाँ, अगर आप जानवरों को मसलन पिला रहे हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वानिल मसाजिद, और मसाजिद से भी, मस्जिद अगर नजिस हो गई, अगर आपने मस्जिद को किसी ज़रिए से नजिस कर दिया, खून आपने यहाँ डाल दिया, खून आपका बह गया, आप चले गए, उस वक्त तक आपकी कोई नमाज कबूल नहीं जब तक उस खून को आके मस्जिद से पाक न करें। तो जो लोग गार्बेज फेंक के चले जाते हैं उनको सोचना चाहिए। हाँ, शरीयत में ये तो मसला है शरीयत का। वानिल मसाजिद, और मस्जिदों से भी इन 10 के 10 को दूर करना वाजिब है। जो जंजीर नहीं की जाती है, तो कैसे भी जायज़ होगा? अगर वहाँ पर खून फेंक के जा रहे हैं तो कैसे जायज़ होगा? फेंक के नहीं जा रहे हैं तो जायज़ है, मस्जिद में कर रहे हैं तो फिर तो अगर नजिस कर रहे हैं तो फौरन वो तो पाक करना होगा, नहीं कर सकता नजिस, मस्जिद में नहीं, मस्जिद में ना करें। वहाँ मस्जिद में कोई होती, पूरे वहाँ नहीं होती मस्जिद। नहीं कहीं वज़राइल मुक़द्दसा, जो मुक़द्दस ज़रिए हैं, इमाम हुसैन की ज़रिए, इमाम अली की ज़रिए, उनको इन चीज़ों से पाक रखना है। किसी का बच्चा अगर वहाँ जाके यूरिन कर दे, उस पर वाजिब है कि पाक करे, हाँ, या खुदाम से कहे वे पाक करे। हाँ, वल मसाहिफ वल मुशर्रफा, कुरान को भी पाक रखना है। ये नहीं कि आपने वालिद पे हाथ रखा और कुरान पे लगा दिया, वालिद था हराम से बना हुआ, वेट हाथ इधर लगा दिया, ये कुरान नहीं सो गया, इस कुरान को पाक करना वाजिब। वल मसाहिफ अल मुशर्रफा, हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, कुरान और हदीस, बल्कि मसाहिफ इसलिए कहा, हदीस की भी, हाँ, नाजुल बलागा है, नाजुल फसाहत है, हुजूर की हदीस की किताब है कोई, उसको भी आप पाक करना वाजिब है आपके लिए। जी हाँ, ऐसे नहीं कि नजिस कर दें। यहाँ तो उमूमन आपको बताइए कि मस्जिद को भी नजिस कर देते हैं, वहाँ बाहर से आते हैं, बूट जो है नजिस है, जुराबें नजिस हुई, बाहर से पानी बरस रहा है, बर्फ है, अंदर आए सारी मस्जिद नजिस कर, तभी तो फिर दुआएं कबूल नहीं होती। फिर कहते हैं जी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। कैसे कबूल हो? अल्लाह के घर को आपने नजिस कर दिया। जो बंदा बेचारा इस कारपेट पे आएगा वो नजिस होके जाएगा यहाँ से, तो कैसे अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा? ये बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि अक्सर मसाजिद नजिस है, अक्सर मसाजिद नजिस है यहाँ पर।
یہ جیکٹ نجس ہے اندر لا کے رکھ دیتے ہیں مسجدوں کے اندر، کیسے پاک ہو؟ صحیح سر، یا تو وہاں سے منگوائیں جہاں حلال چمڑا ہوتا ہے، یا پھر چمڑے کے پہنے نا۔ جوتا تو مجھ سمیت سبھی نجس پہن رہے ہیں، میں بھی نجس پہن رہا ہوں، بیلٹ نجس ہے، بیلٹ نجس ہو گئی باہر، وہی بیلٹ لا کے آپ نے یہاں پھینک دی، وہ چمڑے کی بیلٹ تھی امریکہ کی مثال کے طور پر۔ یہ پاکستان کی ہو یا امریکہ کی ہو، وہ تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی تو حرام بہت چل رہا ہے۔ حلال ہونی چاہیے آپ کو، میک شور، جیسے باٹا میں کہاں حلال ہوتا ہے، مرداروں سے بنا رہے ہیں، یہ بڑا سوچنا پڑے گا آپ کو، سروس والے آپ کے گجرات والے کہاں وہ حلال سے بنا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے پھر پتہ؟ یہ تو شریعت ہم تو بتا رہے ہیں نا، اب آگے تو آپ کا فرض ہے نا، ہمارا کام تو ہے بتا دینا کہ یہ جو بیلٹیں ولٹیں آپ پھینک رہے ہیں یہاں اندر لا کر، برف لگی ہوئی ہے اوپر، بارش سے بھیگی ہوئی ہے، مسجد نجس ہو رہی ہے، تو آپ کی نماز کیسے قبول ہو؟ نہیں، میں نے تو آپ کو دیکھا آپ تو کینوس کی بھی اتار دیتے ہیں۔ وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو مطلب احتیاط کرتے ہیں، مگر میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اگر میں نے حرام بیلٹ پہنی ہوئی ہے اور میں لے کر اندر آ گیا اور مسجد میں نے نجس کر دی، تو مجھ پہ واجب ہے اس مسجد کو پاک کرنا، یہ بس پیریڈ، ورنہ نماز نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ قبول نہیں قبول کیسے ہوگی؟ یہ لکھا ہوگا۔ اللہ کے گھر کو آپ نے نجس کر دیا ہے تو کیسے نماز قبول ہوگی؟ اللہ کے قرآن کو نجس کر دیا ہے، والٹ اوپر رکھ دیا ہے، یہاں ویٹ والٹ اوپر رکھ دیا آپ نے، یہ ورکہ نجس ہو گیا، یہ جب تک پاک نہیں ہوگا آپ کے خلاف دعا کرتا رہے گا، مسجد جب تک پاک نہیں ہوگی آپ کے خلاف دعا کرے گی۔ اسلام کو اتنا مذاق نہ سمجھیں جس طرح کے امریکہ والوں نے سمجھ لیا ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس آخری بات کریں، اجازت لیں، وَهَذِهِ النَّجَاسَاتُ الْعَشْرُ يَجِبُ إِزَالَتُهَا لِأَجْلِ الصَّلَاةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَمَسْجِدِ الْجَبْهَةِ وَعَنِ الْأَوَانِي لِاسْتِعْمَالِهَا فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَتِهَا وَعَنِ الْمَسَاجِدِ وَالذَّرَائِحِ الْمُقَدَّسَةِ وَالْمَصَاحِفِ الْمُشَرَّفَةِ وَعُفِيَ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ عَنْ دَمِ الْجُرْحِ وَالْقُرْحِ مَعَ السَّيْلَانِ دَائِمًا، اگر پھوڑے پھنسی کا جو خون ہے اگر وہ مسلسل بہ رہا ہے، رک نہیں رہا، وہ اوپر لگانے کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بینڈیڈ وغیرہ لگانے کے باوجود بھی، تو فرماتے ہیں کہ وہ معاف ہے۔ دیکھیے شریعت کتنی ہے، وہ بدن میں بھی معاف ہے، کپڑے میں بھی معاف ہے۔ کتنا معاف ہے وہ آپ کو پتا ہے، درہم بغلیہ کوارٹر سے وہ معاف ہے، اور خون بلکہ خون مطلق خون اتنا معاف ہے، یہ جو آپ لگائیں نا، تو جو نشان پڑتا ہے درہم بغلی اس کو کہتے ہیں۔ کتنا بڑا، یہ لگا کے دیکھ رہے ہیں، بس اتنا سمجھ تقریباً کوارٹر یا تھوڑا سا اتنا سمجھ تقریباً، ٹھیک ہے۔ اچھا، وعفی فی الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السیلان دائما، یعنی وہ ختم ہوتا ہی نہیں، چلتا ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دائما او فی وقت، یا اس اتنے وقت میں رہتا ہے، لا یسع زمن فواتہ الصلاۃ، کہ اگر ہم اس کو ریموو کرنے جائیں گے، پاک کرنے جائیں گے تو نماز کا ٹائم چلا جائے گا۔ ہم تو اٹھتے ہی لیٹ ہیں، امریکہ والے ہیں، ہم تو سورج کی کرنوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، تو ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے ہمارے پاس، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ نماز چلی جائے۔ اما لم انقطع وقتا یسعها فقد استقرب المصنف فی ذکر وجوب الازالۃ، مصنف نے ذکر میں یہ فرمایا ہے، قریب یہ فتویٰ ہے کہ اگر ریموو کرنا پاسبل ہو تو ریموو کریں، اگر وقت نماز کا زیادہ ہے تو وجوب الازالۃ لانتفاء الضرر، کیونکہ وہاں تو ضرر منتفی ہو گیا۔ والذی یستفاد من الاخبار عدم الوجوب مطلقا، جو احادیث سے استفادہ ہوتا ہے مطلقاً واجب نہیں ہے، خواہ بہے یا نہ بہے، عدم وجوب، حتیٰ یبرئ، حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ قوی ہو، وعن دون درہم البغلی، یہ صحیح صاحب انشاءاللہ اگلے درس میں۔